Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम इकबाल सल्फी साहब का, जो कि माशाअल्लाह पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं और अहले हदीस फिरके के एक बहुत ही बड़े आलिम हैं। तो उनको हम दावत देते हैं एवरी सैटरडे मेंबर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आए मोहतरम इकबाल सल्फी साहब, वेलकम। मोहतरम इकबाल सल्फी साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, इंडिया से आर्य समाजी अजय आर्या जी के सवालात कुछ बाकी रह रहे हैं, हम उनको पूरा कर लेते हैं। उनका सवाल ये है कि कुरान में काफिरों को वाजिब कत्ल करार दिया है, क्यों? इसकी वजह बताएं, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा, अम्मा बाद। सवाल आपने भेजा आर्य समाज से अजय आर्य साहिब का। अजय आर्य पूछते हैं कि कुरान पाक में काफिर लोगों को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया गया है? जी जनाब, जवाब ये है कि आप कुरान पाक लेकर कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ें। सुनी सुनाई बातों के ऊपर अपने कान न धरें। हमें कुरान पाक ने बताया इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला ने हमें ये समो बसर अता फरमाई है, सीने में धड़कता दिल अता फरमाया है, तो हमसे पूछा भी जाएगा। इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी मखलूकात के ऊपर शर्फ अता फरमाया, तो अजय आर्य साहब अपने इस शर्फ का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको कान दिए हैं, सुने। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, हकीकत को देखें। अल्लाह ने आपके सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है, आप हकीकत को समझें। तो कुरान मजीद आप पढ़ें, आप पर हकीकत आश्कार होगी। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफरों को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। ये इस्लाम के खिलाफ एक तो प्रोपेगेंडा है और एक जाहिल लोगों की, कम इल्म लोगों की बेइल्मी और कम इल्मी है कि इस कुरान में या इस्लाम में ये है कि आप काफरों को कत्ल करना शुरू कर दो। अजय आर्य साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मिसाल बयान कर दूं। अगर इस्लाम में और कुरान पाक में ये होता कि आप काफिर लोगों को कत्ल कर दो, तो इंडियन नागरिक ये अच्छी तरह जानता है, तारीख का पढ़ने वाला, कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, मौजूद हिंदुस्तान, ये सब एक ही मुमलिकत थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने सैकड़ों साल वो हुकूमत की है। तो अगर कुरान पाक में काफिरों के कत्ल करने का हुक्म होता तो हिंदुस्तान में आज एक भी काफिर जिंदा मौजूद न होता। हिंदुस्तान में काफिरों का होना यानी गैर मुस्लिम हिंदू लोगों का होना, ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम और कुरान काफिरों को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। हाँ, जो दहशतगर्द लोग हैं
اور دہشت گردی کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر بے امنی اور بد امنی کو پیدا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں غیر مسلم لوگوں میں کہ جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو عبادت گاہوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو مسلمانوں پر حملہ کریں اور اسلام پر حملہ کریں۔ اسلام نے ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا اور اسلام نے ان کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ قرآن کریم نے مطلقاً یہ حکم دیا ہو کہ کافروں کو قتل کرو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا جو تم سے لڑتے ہیں تم انہی کے ساتھ لڑائی کرو۔ جو کافر مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، جو کافر مسلمان پر حملہ آور نہیں ہوتا، اسلام اور قرآن اور مسلمان ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ایسے کافر کو قتل کیا جائے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کافر غیر مسلم مسلمانوں کو جزیہ دے گا، اور مسلمان باقاعدہ طور پر غیر مسلم اور کافر لوگوں کے مال اسباب اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ آپ کا شبہ ہے اور آپ کی غلط فہمی ہے کہ قرآن پاک نے کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حقیقت کو مزید جاننے کے لیے اجے آریہ صاحب آپ قرآن مجید مترجم لیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ میں نہیں ہے، جیسے کیسے یہ دنیا بنتی ہے، کیا ایکشنز ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ محترم اقبال سلفی صاحب، اجے آریہ جی کا نیکسٹ کوشچن ہے کہ کسی بھی طریقے کا وگیان یعنی کہ سائنس قرآن میں نہیں ہے، جیسے کیسے یہ دنیا بنتی ہے، کیا ایکشنز ری ایکشنز ہوتے ہیں، کیسے سمست پرکرتی یعنی کہ یہ قدرت کیسے وجود میں آئی، انفینٹ گیلیکسی، اوپر کی تمام دنیا کیسے حالات بنے، کیسے بنتی ہے، کیا کیا بنتی ہے۔ ان شارٹ قصہ مختصر کے سائنس کے ریگارڈنگ کوئی بھی جانکاری قرآن شریف میں نہیں ملتی، تو کیا یہ قرآن شریف کے اللہ کو اس وقت تک معلومات نہیں تھی؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجے آریہ صاحب کا سوال ہے سائنس کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں معلومات نہیں ملتی، اور تخلیق کائنات کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں معلومات نہیں ملتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک باقاعدہ مکمل دین ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے تمام عالم کو اور تمام عالمین کو، تمام دنیا کے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجے آریہ صاحب نے کہا کہ قرآن مجید تخلیق کائنات کے حوالے سے نہیں بتاتا۔ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام مکمل طور پر کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، کائنات کے پیدا ہونے کے حوالے سے، کائنات کے جاری ساری رہنے کے حوالے سے، کائنات کے ایک وقت میں آ کر فنا ہو جانے کے حوالے سے مکمل تفسیر اور ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اجے آریہ صاحب سے ہلکا سا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کتنا کو قرآن پاک مترجم ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھ لیا کہ آپ کو قرآن مجید کے اندر تخلیق کائنات کے حوالے سے نہیں ملا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی شکل میں تھی، ایک ہی وجود تھا، اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور آسمان اور زمین وجود کے اندر آتے ہیں، اور سائنس بھی یہی بات کہتی ہے۔ تو اجے آریہ صاحب، تخلیق کائنات اور قرآن پاک، اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، جو کہ آپ کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ قرآن پاک کو اے سے لے کر زیڈ تک پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کو معلومات چاہیے تخلیق کائنات کے حوالے سے، وہ قرآن مجید آپ کو فراہم کرے گا۔ محترم اقبال سلفی صاحب، اجے آریہ جی کا ایک اور سوال ہے کہ قرآن شریف کا سارا حساب کتاب سعودی عرب یا یہودیوں تک ہی سیمت ہے، یعنی کہ لمیٹڈ ہے، بھارت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، جبکہ بھارت سب سے پرانا ملک ہے۔ کیا اللہ کو بھارت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجے آریہ صاحب کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں سعودی کا یا اسرائیل کا
یا سعودی کا اور یہودی کا ذکر ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ملک بھارت کے متعلق پتہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ملک بھارت کے متعلق پتہ تھا، لیکن وہ آپ کو سن کر جو ہے وہ شاید دھچکا نہ لگے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن نسائی میں جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ نے جہنم سے، آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو غزوہ ہند برپا کرے گی، ہند سے مراد آپ کا ہندوستان ہے، ہند سے مراد آپ کا بھارت ہے، انڈیا ہے۔ دوسری جماعت جو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن پاک ہدی للعالمین ہے، تمام عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور انڈیا بھی، بھارت اور ہندوستان بھی تمام عالم کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہندوؤں کے لیے بھی ہے، سکھوں کے لیے بھی ہے، آریہ سماج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، تمام کافروں اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ محترم اقبال سلفی صاحب السلام علیکم۔ ہمارے یہاں کے وجے گوئل جی کا ایک سوال ہے کہ پروفٹ آف اسلام نے زیادہ شادیوں کو الاؤڈ ہی نہیں کیا بلکہ خود بھی کی، 11 سے 13 تک بیویاں تھیں اور لونڈیے بھی تھیں، یا جو بھی آپ کہتے ہوں گے۔ تو بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ بیویوں کے ہو جانے کے باوجود تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ بیویاں تو بنا حیض کے رہتی ہوں گی ہر ایک دن، تو وہ اس کنڈیشن میں بھی حیض والی بیوی کے پاس ہی کیوں جانا پسند کرتے تھے؟ کیا انہیں بنا حیض والی بیوی کے پاس جانے کے لیے کوئی بیوی اویلیبل نہیں ہوتی تھی؟ جبکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حیض کے کچھ دن ہیں یا کچھ خرابی شاید بتائی گئی ہے، ان دنوں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ تو آپ کے رسول اسلام قرآن ہی کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ نے بھیجا وجے گوئل صاحب کا۔ وجے گوئل کہتے ہیں کہ اسلام نے اور جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیوں کے متعلق بتایا اور زیادہ شادیاں کی بھی۔ جی ہاں، اسلام نے ایک مسلمان کو ایک وقت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورۃ النساء 12 نمبر 4۔ ٹھیک ہے جی، 12 نمبر 4 سورۃ النساء۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لونڈیاں تھیں، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی تو 100 سے بھی زیادہ بیویاں رہیں، یعنی 100 اور اس سے بھی زیادہ بیویاں۔ اور اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے کہ 11 بیویاں یا 4 بیویاں یا 100 تک بیویاں، تو اسلام شرم و حیا کا دین ہے، اسلام پاک دامنی کا دین ہے، اسلام شادی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جبکہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ چاہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے یورپین لوگ ہوں یا وہ انڈین اور ہندوستان اور بھارت کا معاشرہ ہو، یہاں پر لوگوں نے تعداد کے اندر گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بدکاری اور بدفعلی کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ریپ ہوتا ہے، بلاత్కాر ہوتا ہے، چاہے وہ مرد عورت باہم مرضی کے ساتھ ایک دوسرے کا ریپ بلاత్కాر کریں یا زیادتی کرتے ہوئے بلاత్కాر اور ریپ کیا جائے۔ تو پہلے تو اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ سن لیں کہ اپنے بدبودار معاشرے کو دیکھا جائے۔ انڈیا کے اندر زنا کی کیا ریشو ہے؟ میں وہ زنا نہیں کہہ رہا جو زبردستی بلاత్కాر کیا جاتا ہے، بلکہ اس زنا کی بات کر رہا ہوں جو دونوں فریقوں کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے شادی کا حکم دیا ہے اور بلاత్కాری کو اسلام نے کنڈیم کیا، بلکہ اس کی باقاعدہ طور پر سزا بھی رکھی ہے۔ اب وجے گوئل صاحب، آپ نے کہا کہ جناب نبی کریم پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جاتے۔ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے کا 2 طرح کا معاملہ ہے، ایک ہے مباشرت اور ایک ہے صحبت، اور یہ مباشرت 2 معنوں میں ہے۔ ایک مباشرت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے،
بوس و کنار کرے بیوی کے ساتھ فقط، اور دوسرا مباشرت کا معنی یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور ہم بستر ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ فقط بوس و کنار کرتے، ہم بستری نہیں کرتے۔ اور اسلام نے اور قرآن نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس پر باقاعدہ خود بھی عمل کیا۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے دور رہو، یعنی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی۔ ہاں، بوس و کنار کرنا اس کی اسلام نے ضرور بھی ضرور جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ تو پیارے نبی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہرگز نہیں کی، بوس و کنار اس کی اسلام نے اجازت ضرور دی ہے۔ محترم اقبال سلفی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ایک پریوار ہے یعنی کہ ایک فیملی ہے تو اس پریوار میں جو بیوی ہے، ماں ہے بچوں کی، وہ یہ کہہ کر کہ آدمی یعنی کہ اس کا شوہر، اس کا پتی اس کو خرچہ نہیں دے رہا ہے اور خرچے میں تنگ کرتا ہے، تو کیا اپنے شوہر کی جیب سے یا پیسوں سے پیسے چرا سکتی ہے یہ کہہ کر کہ مجھے اپنا خرچہ اور بچوں کا خرچہ چاہیے جس میں وہ تنگی رکھتا ہے؟ تو کیا مذہب اسلام میں یا مسلمانوں میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ایک بیوی، ایک پتنی اپنے ہسبینڈ کے مال میں سے مال چرا سکتی ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ اس میں تھوڑا سا سوال رہ گیا سر، کیا پروفٹ آف اسلام نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ کسی بھی گھر کے بیوی اپنے شوہر کو بنا بتائے اس کے مال میں سے مال نکال سکتی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ مال میں خرچہ، اس کو اجازت، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے وہ خرچہ نہیں دیتا؟ پروفٹ آف اسلام نے کیا کبھی ایسی اجازت دی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر فیصل صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک پتنی اپنے خاوند کی جیب میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ نکال سکتی ہے؟ پتنی اپنے پتی کی جیب سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ نکال سکتی ہے، جبکہ اس کا پتی جو ہے وہ خرچہ دینے میں تنگی کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنے کی معروف کے مطابق طاقت موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا دو مقامات پر، ایک سورۃ البقرہ اور ایک سورۃ النساء وغیرہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے ایک مرد کے، ایک پتی کے ذمے لگایا اور اس کی ڈیوٹی لگائی اور اس کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل کی کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا، اپنی پتنی اور اپنے پریوار کا خرچہ پورا کرے گا، معروف کے مطابق کھانا اور پینا، پہننا، دوا اور دارو۔ اگر کوئی پتی اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے تو شریعت نے، اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے کہ اپنے خرچے کے مطابق اور اپنے خرچے کی ضرورت کے حساب سے اپنے پتی کے جیب سے وہ پیسے لے سکتی ہے، اور یہ چوری میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بقول شاید ایشور نے پتی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے پریوار اور اپنی پتنی کے خرچے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی پتی کنجوسی کر رہا ہے ہوتے ہوئے بھی بخیلی سے کام لے رہا ہے تو پتنی اپنے اور اپنے بچوں کا خرچہ اپنی خاوند کے جیب سے نکال سکتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا سوال رہ گیا سر، کیا پروفٹ آف اسلام نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ کسی بھی گھر کے بیوی اپنے شوہر کو بنا بتائے اس کے مال میں سے مال نکال سکتی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ مال میں خرچہ، اس کو اجازت، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے وہ خرچہ نہیں دیتا؟ پروفٹ آف اسلام نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام پرافٹ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ پتنی اپنے پتی کے پاکٹ میں سے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ لے سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں۔ محترم اقبال سلفی صاحب، آج کا لاسٹ سوال لے لیتے ہیں جو تھوڑا سا سیاسی بھی ہے کہ ہمارے انڈیا میں آج کل ایک بات چل رہی ہے کافی، اور کئی ملکوں نے احتجاج بھی کیا ہے کہ ہمارے یہاں کی ایک سیاسی پارٹی کی ایک لیڈر جو کہ لیڈی تھی، انہوں نے حالانکہ اکساوے میں آ کر جو سامنے بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا، اس نے کسی بات پہ اکسایا اور انہوں نے اس اکساوے کے جواب میں آ کر یہ کہا کہ میں بھی بتانا شروع کر دوں کہ کیا کیا ہے آپ لوگوں میں، اور پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کے پروفٹ صاحب نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا اور 9 سال میں رخصتی کی، یعنی کہ سیکس کیا۔ تو اس بات پہ کافی وبال مچایا ہوا ہے اور توہین رسالت کا مرتکب اس کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک سوال ایک بندے نے یہ کیا ہے، اور یہ ایڈوکیٹ ہیں، لیڈی ہیں ریکھا آریہ جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو رسول اسلام کی گستاخی یا توہین کیسے قرار دے سکتے ہیں محترم اقبال سلفی صاحب، جبکہ یہ آپ کی حدیثیں جنہیں آپ صحیح کہتے ہیں اس سے پرووڈ ہے کہ رسول اسلام صاحب نے 6 سال میں نکاح کیا اور 9 سال میں رخصتی کی۔ کیا آپ کی کتابوں کو پڑھنا گناہ ہے؟ کیا آپ کی کتابوں کو نہ پڑھیں غیر مسلم؟ یا تو پھر آپ ایک بار یہ بتا دیجئے، یا آپ اپنے کلیئر تبصرہ کلیئر اسٹیٹمنٹ دیجئے کہ اگر کوئی آپ کی کتابوں کو، قرآن کو، حدیثوں کو پڑھ کر کچھ سنا دے تو کیا وہ رسول اسلام، پروفٹ آف اسلام کی گستاخی ہو جاتی ہے، توہین رسالت ہو جاتی ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے ریکھا آریہ کا، اب یہ میل ہے یا فیمیل میں نہیں جانتا، بہرحال جو بھی ہیں، ریکھا سوال کرتے ہیں، ریکھا صاحب یا ریکھا صاحبہ، کہ ہمارے پیارے نبی پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا، اور وہ بچی یا وہ لڑکی جب 9 سال کی ہوئی تو ان کی رخصتی ہوئی اور وہ دلہا بن کر اپنے دلہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں۔ جہاں تک کہنے والی کا یہ کہنا ہے کہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، 9 سال کی عمر میں اس کی رخصتی ہوئی اور سیکس کیا یعنی ہم بستری کی، ان الفاظ کی حد تک تو کوئی گستاخی کی بات نہیں۔ ہاں یہ کہ کوئی اگر اس بات کو لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عصمت پر حملہ کرے تو یہ ضرور گستاخی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر جذبات جو ہے وہ اپنے عروج پر پائے جاتے ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جذبات کو ہوش و حواس کے تابع کریں۔ اگر کسی کا فقط سوال ہے یا کسی کا فقط اعتراض ہے اور گستاخی یا بے ادبی یا توہین کرنا مقصد اور مراد نہیں ہے تو وہ کوئی بھی ہے، اس کو نہایت مدلل اور تسلی بخش جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کا ہونا اور 9 سال کی عمر میں کسی لڑکی کا رخصت ہو کر اپنے دلہے کے پاس آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اندر کسی کے ساتھ یعنی اس لڑکی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا معاملہ ہو، یا یہ کہ نعوذ باللہ یہ ہوس کا معاملہ ہو، اس کا زیادتی اور ہوس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ باقی پرافٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق میں تفصیلاً جواب عرض کر چکا۔ ہندو لوگ ہیں یا آریہ سماج ہیں یا جو بھی غیر مسلم ہے، قرآن پاک سب کے لیے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، یہ سب کے لیے ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر اپنا کوشچن آپ کریں۔ اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اقبال سلفی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جواب دیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن نیکسٹ سیٹرڈے میں پھر آپ کا انتظار رہے گا سر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔